बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग हमेशा की तरह आज यहाँ मौजूद हैं। इतवार के रोज़ आपको हमने तकलीफ़ दी, बातें कुछ अहम थीं। आज क्योंकि सकाफ़त का दिन है, सिंध का कल्चर डे है, इस एतबार से आपके तवस्सुत से तमाम लोगों को सिंध कल्चर डे मुबारक भी कहते हैं। तमाम पाकिस्तानियों को जो मुल्क के अंदर हैं और वो पाकिस्तानी जो मुल्क के बाहर हैं, आप सबको सिंध कल्चर डे मुबारक हो। सिंध की सकाफ़त जो कि 6000 साल पुरानी है, अजरक जो हम जानते हैं कि ना सिर्फ एक ट्रेडिशन है बल्कि इसके पीछे एक तारीख़ है। और अजरक का दिन, टोपी का दिन हम ये मनाते हैं सिंध के हवाले से। जो भी कल्चरल चीज़ें हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। जो मुआशरे अपने कल्चर को याद रखते हैं, अपनी ट्रेडिशंस को याद रखते हैं, वो मुआशरे ज़िंदा रहते हैं। लिहाजा इस रिवायत को हमने जारी रखा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के आइन में कल्चर से रिलेटेड आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस कराए और मिनिस्ट्री का आगाज़ किया। उसके बाद आपने देखा कि मोहतरमा शहीद ने हमेशा सिंध की सकाफ़त को प्रमोट किया। अजरक पहनी, सिंधी ट्रेडिशनल कपड़े पहने। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी अजरक को प्रमोट करते हैं अपने लिबास के अंदर, और वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अजरक नुमायाँ हो उनकी ड्रेसिंग के अंदर। इसी तरीके से आप देखें तो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जब अफ़गानिस्तान का दौरा किया और सिंधी टोपी पहनी तो कुछ नादान लोगों ने, कुछ नादान सो कॉल्ड एंकर्स ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर तनकीद की। लेकिन आज उनकी तनकीद धरी की धरी रह गई है और आज पूरा पाकिस्तान सिंधी टोपी और सिंधी अजरक को सेलिब्रेट करता है। तो इसका ताल्लुक किसी एक एहतजाज करते हैं। तमाम के तमाम जो सिंधी चैनल हैं उनकी मुसबात समेत दीगर ने उनको अहकाम जारी किए हैं कि आप 5 चैनल्स को जो दी गई एनओसी हम इस पे बात करते हैं। तमाम जो है डीसी और वहां पहुंचे हैं प्रेस क्लब में, एसएसपी हम इस पे बात करते हैं। मुझसे बाबा मैं बात कर लेता हूँ, उनसे बात करते हैं। आप अबू भाई आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि इस दिन को सिर्फ हम कल्चर डे नहीं कहते, हम इसको यूनिटी डे कहते हैं। और ये मुनासिब है कि हम इस हवाले से जितना हो सकें हर बंदा इसको सेलिब्रेट करे। अगर एक चैनल कहता है कि वो सेलिब्रेट करे और दूसरा ना करे तो ये गलत है। हमसे भी लोगों ने राब्ता किया है और हमारी कोशिश ये है कि हम हर एक को ये मौका फराहम करें और जहाँ जहाँ रुकावट हो उस रुकावट को रोकें ताकि हर शख्स जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट करे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानती हूँ कि कुछ तलखियाँ चैनल्स के दरमियान हैं, लेकिन वो तलखियाँ जो हैं वो भी दूर होनी चाहिए, क्योंकि ज़बान पे किसी की मोनोपोली नहीं है, सकाफ़त पे किसी की मोनोपोली नहीं है। तो आप सब साथियों से दरख्वास्त है कि आज के दिन पे यूनिटी बरकरार रखें, यकजहती बरकरार रखें। ये एकता का दिन है, ये यूनाइट होने का दिन है, ये एक दूसरे से अलग होने का दिन नहीं है। तो इस मौके को मैं समझती हूँ कि इसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो एक था जो मुर्तज़ा साहब आप देख लीजिएगा, अगर कोई शिकायत है किसी चैनल को तो उसको ख़त्म कर दें। अच्छा, इसके अलावा देखें आज के दिन क्योंकि मैंने कहा कि ज़रदारी साहब ने एक चीज़ की रिवायत जो है उसको बरकरार रखा और मैसेज दिया अपने बैरून मुल्क दौरों के अंदर, तो हमें खुशी है कि आज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में अजरक को सेलिब्रेट किया जाता है, टोपी को सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ अखलाकियात और सकाफ़त की बात आती है वहाँ पर आज के दौर में इस हुकूमत की जो तर्ज़ हुक्मरानी है उस पर भी हमें शदीद अफसोस होता है। जो तूफ़ान बदतमीज़ी, जो गाली ब्रिगेड, जो अखलाक से गिरी हुई हरकतें ये हुकूमत कर रही है और उसकी मिसाल नहीं मिलती। इनसे पूछा जाता है कि आपने महंगाई क्यों कर दी, आपने टैक्स इतने क्यों लगा दिए, आपने पेट्रोल इतना महंगा क्यों कर दिया। इमरान खान जो खुदकुशी करने की बात करता था आईएमएफ पे के हवाले से, जब बयान देता था कि मैं आईएमएफ नहीं जाऊंगा खुदकुशी कर लूंगा, वो आईएमएफ के सामने लेट क्यों गया है, उसने मुल्क को वहां गिरवी क्यों रख दिया है, उसने आईएमएफ की कंडीशंस आंखें बंद करके मानना क्यों शुरू कर दिया है, तो उसके ऊपर जवाब नहीं मिलता।
आपको अगर कुछ मिलता है तो गालियां सुनने को मिलती हैं। अगर किसी सहाफ़ी का सवाल पसंद नहीं आता तो उसको सरेआम बेइज्जत किया जाता है। जो रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं वो अपने घरों से निकलते हैं, रोजगार के लिए निकलते हैं, काम करने के लिए निकलते हैं, लेकिन अपना ज़मीर साथ लेकर निकलते हैं। उनको सवाल करने का हक हासिल होना चाहिए। इमरान खान को सवाल पसंद नहीं आता तो अपने जमहूरों से बेइज्जती करवाता है रिपोर्टर्स की, एंकर्स की। जो पसंद नहीं आता उसके साथ तलखी, उसके साथ बदतमीजी के तरीके से बात की जाती है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हम कारकुन के तौर पर काम करते रहे। हमें आज तक हमारे लीडरशिप ने नहीं कहा कि किसी की पगड़ी उछालो, किसी की बहन को बुरा कहो, किसी की माँ को बुरा कहो। लेकिन लगता यूं है कि पीटीआई के अंदर तरबियत ही ये है कि आप लोगों की बेइज्जती करें, उनके खानदान की बेइज्जती करें, आप अपना जवाब ना दें। इमरान खान बताए कि आज मुल्क में महंगाई क्यों है। वो इमरान खान जो कहता था कि डॉलर की कीमत जब 1 रुपए पाकिस्तानी की मुनासबत से डिवैल्यू होती है तो वो 1 रुपया भी जो इतने हजार अरब के बराबर होता है। आज इमरान नियाजी बताए कि ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो कहता था कि जब जब टैक्स बढ़ता है तो हुक्मरान चोरी करता है। इमरान खान, मैं आपके तवस्सुत से पहले भी पूछ चुकी हूं, लेकिन ये नालायक लोग ये नहीं बताते कि ये टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं। आज भी पेट्रोल के ऊपर 27 रुपए का टैक्स है, डीजल के ऊपर 33 रुपए का टैक्स है। दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में महंगी हो रही है। ये लोग ढोल बजाते हैं, शादियाने बजाते हैं, ये कहते हैं कि इस खित्ते में तेल की कीमत कम है। इनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि खित्ते में तेल की कीमत अगर आप पाकिस्तान में कम दिखाते हैं तो पर कैपिटा इनकम भी बताएं। आप आज ये बताएं कि आज लोग भूख से पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से बिलक रहे हैं। आप ये बताएं कि आज लोग कितने बेरोजगार हैं। आपने देनी थी ना 50,000 नौकरियां, कितनी 50 लाख नौकरियां। वो 50 लाख नौकरियां कहां हैं? 1 करोड़ वो 50 लाख घर थे। देखे ना, अब तो हम भूल गए क्योंकि इतनी कहानियां की है, इतनी कहानियां। 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने वाला इमरान खान बताए उसने कितनी नौकरियां दी हैं। इधर उधर ना जाए। बार बार आप पीपल्स पार्टी को टारगेट करते हैं। आप पीपल्स पार्टी की जो एक सिंध हुकूमत आपसे सवाल करती है उसको टारगेट करते हैं। बाकियों को तो आपने चुप करा के रखा हुआ है। वो तो आपके पाले हुए वो टाइगर हैं, वो तो हुकूमतें नहीं है, वो तो टाइगर बिठाए हुए हैं आपने हुकूमतों के ऊपर। वो क्या आपसे सवाल करेंगे? वो क्या आपसे पूछेंगे जो केपी में बदहाली है? आपने तो केपी में अपने लोगों को कहा है कि वो आने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शन में पार्टी के टिकट पर खड़े ही ना हो, क्योंकि वहां उनका काला मुंह होने वाला है। तो आप अपने ही लोगों को ये कह रहे हैं कि आप आजाद जाके खड़े हो, क्योंकि हम सिंधी में कहते हैं मुंह पे दांगी मलने वाली है आपके, जो आपके वहां कारनामे। आज क्योंकि सकाफत का दिन है तो सिंधी अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब है। तो आपने उस बेइज्जती से, उस रुसवाई से बचने के लिए अपने लोगों को कहा है कि केपी में आप टिकट भी ना लें। और यहां हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन हम फिर भी आपसे सवाल करेंगे। आप हमें जितनी गालियां दे दें, आप हमें ये बताइए कि इस मुल्क में महंगाई क्यों की जा रही है। आप हमें ये बताइए कि इस मुल्क में पेट्रोल और डीजल पर इतना टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। आप हमें ये बताइए कि वो 1 करोड़ नौकरियां हमें क्यों नहीं नजर आ रही। आप हमें ये बताइए कि वो 50 लाख घर जो बनाने थे वो कहां हैं। आप हमें ये बताइए कि IMF जाने के बजाय खुदकुशी करने को तरजीह देने वाला इमरान खान आज IMF के आगे क्यों लेट गया है। गवर्नर पंजाब ने अभी हालिया बयान दिया है, चौधरी सरवर ने, कि पूरा मुल्क इन्होंने गिरवी कर रख दिया IMF के आगे। वो तो आपकी सफों में बैठा है ना शख्स, लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। वो लोग जिन्होंने गलती से वोट PTI को डाल दिया था, आज वो अपनी गलती का एतराफ कर रहे हैं। आप बात करते हैं पीपल्स पार्टी के खात्मे की। पीपल्स पार्टी और अवाम के खिलाफ जब जब किसी ने सोचा तो या तो वो आम के हाथों मारा गया या अपने मुल्क में आम खाने जैसा नहीं रहा। यह होता है लोगों का हशर, जो अवाम के साथ इस तरह का जुल्म और जबर करते हैं। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है,
یہ ٹولہ نہیں ہے کسی کا جو ہم پر مسلط کیا گیا ہو، یہ ٹولہ نہیں ہے جو امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہا تھا، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، اور جب جب کسی نے اسے للکارا ہے تو اس کا حشر اور نشر پوری قوم نے دیکھا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنا جواب بھی دیں گے اور دیتے ہیں اپنا جواب۔ آپ ہمیں ان باتوں کا جواب دیں کہ آج پیٹرول مہنگا کیوں ہے؟ پیٹرول کی وجہ سے اس ملک میں جو مہنگائی ہے اس کا ریکارڈ کہیں نہیں ملتا ہمیں، پوری دنیا میں جا کے دیکھیں۔ آپ چونا لگا رہے ہیں لوگوں کو، پر کیپٹا انکم آپ کی تو ہندوستان سے بھی کم ہے، جس کی آپ مثالیں دیتے ہیں۔ ہندوستان نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے، اپنے تہوار کے دن انہوں نے کمی کر دی تھی، تو تم اتنے اگر ہندوستان کی مثالیں دے دے کے تھکتے نہیں ہو تو پھر ان مثالوں کو بھی دیکھو۔ وہاں تو کسان اپنی جنگ جیت گئے، یہاں کا کسان آج یوریا ڈی اے پی کی قیمتوں پہ رو رہا ہے، ماتم منا رہا ہے۔ عمران خان اپنے جمہوروں کو سنبھالے، کیونکہ جواب ہمیں دینا آتا ہے۔ ہم صرف اس وقت لوگوں کی حالت زار دیکھ کر افسردہ ہیں، ہم تکلیف میں ہیں۔ آج سندھ کے اندر بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں بجلی اور گیس نہیں ہے، وہاں لوگ جوتوں کے ہار پہنا رہے ہیں عمران خان کی تصویر کو۔ نہیں روک سکتے تم لوگوں کو۔ میں جتنی بات کروں گی یہاں کم ہوگی، کیونکہ جو آج پاکستان کے لوگوں کا حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میرے ساتھی بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے، پھر آپ کے سوالات بھی لیں گے۔ قادر بھائی آپ کریں، پھر آپ آ جائیں تھوڑا سا اس طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ شازیہ نے کہا، آج سندھی کلچر ڈے اور ہم سارے سندھی ایک دوسرے کو اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں ممالک کی دو اقسام ہوتی تھی، ایک ہوتی تھی ترقی یافتہ، ایک ہوتی تھی ترقی پذیر۔ اور جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آ گئی ایک تیسری قسم کا اضافہ ہو گیا، وہ ہے زوال پذیر۔ تو یہ زوال پذیر حکومت جو ہے، اس سے عوام کے بھلے کا، فائدے کا تو کوئی کام نہ ہوا نہ ہوگا، اور اب تو لوگوں نے امیدیں بھی ختم کر دی ہیں۔ میں نہیں جاؤں گا اس تفصیل میں۔ پاکستان کا ہر شخص یا جولی اٹھا کر بددعا دے رہا ہے، یا دل میں، یا بہت سارے لوگ تو سر عام گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ لیکن ان کی آپ ڈٹائی دیکھیں، بجائے یہ اپنے اعمال پر شرمندہ ہوں، اور بہت سارے ان میں سے ہیں بھی، لیکن کچھ اتنے درجے کے بے شرم ہیں کہ بجائے شرمندگی کے وہ دوسروں پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی کہی ہوئی خود باتیں بھول جاتے ہیں۔ زیادہ کوئی اہمیت دینے والی بات نہیں تھی، لیکن گزشتہ 24 گھنٹے میں کچھ لطیفے بھی ہوئے، ان کا تذکرہ بھی ضروری۔ کل ایک ورکر کنونشن ہوا، پورے کراچی سے لوگوں کو زبردستی لا کے جمع کیا گیا، لیکن میرا ٹویٹ آپ دیکھ لیں کہ خطاب کرسیوں سے ہی کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد کراچی پہنچتے ہی ایک پریشر ہے پاکستان میں، سندھ کا، اللہ کا شکر ہے ہم سب کا، جو کنونشن سے خطاب کرنے آئے تھے ان کے لیے دوائیں ڈھونڈی لے جانے لگی، اور جس کی ویڈیو بھی ہم نے شیئر کر دی ہے میرے ٹویٹر پہ۔ کوئی کہتا تھا اس کو گیوسکون دے دو، کوئی کہہ رہا تھا یار نہیں اسپغول دے دو۔ ویڈیو ہے اور اس میں آپ سن سکتے ہیں، اور ان کے اپنے ہی ایم پی ہے، میں نے کسی نے کہا نہیں وہ اور کوئی دوا، یہ پریشر تھا۔ اب پتہ نہیں اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں پریشر روکنے میں یا نہیں۔ تو بھائی حرکتیں ایسی کیوں کرتے ہو؟ جب برداشت ہی نہیں ہو رہا، ابھی ایئرپورٹ پہ اترے ہو اور تمہیں گیوسکون، اسپغول اور دواؤں کی ضرورت پڑ جائے تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، اور خطاب بھی خالی کرسیوں سے کرنا پڑے۔ اور یہ ریکارڈنگ میرے ٹویٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے اس کو اسپغول دے دو، گیوسکون دے دو، پتہ نہیں۔ اب پریشر بھی ہوتا ہے نا، ہر آدمی کا کام نہیں ہے اتنا مضبوطی سے اپنے آپ کو پکڑنا۔ تو بہرحال یہ 200 ارب والے جو ہے نا محنتی وزیر ہیں ہمارے، انتہائی محنت کی انہوں نے، اور 200 ارب جو لا کے یہ منہ پر مار رہے تھے، وہ 200 ارب تو نہیں، اب تو پتہ نہیں کتنے لاکھ ارب کا پاکستانی مقروض ہو گیا۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس کے لیے خط لکھا کہ یہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو شریف کہنے والا سب سے زیادہ کرپٹ آدمی ہے. لیکن اس کو ذاتی طور پر بھٹو خاندان سے کوئی رنجش ہے، لیکن اس کی رنجش سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کوئی بڑا آدمی، کوئی عزت والا آدمی، کوئی خاندانی آدمی، وہ اگر کوئی بات کرے تو اس سے فرق پڑتا ہے. جس کی اپنے عوام میں جو اس کے نام سے نہ بلایا جاتا ہو، کچھ اور نام اس کا لیا جاتا ہو جو کہ بہت مشہور ہے، میں وہاں نہیں لینا چاہتا، تو ایسے شخص کی بھٹو خاندان پر تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سورج پر تھوکنے کے مترادف ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہماری قیادت کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کا جواب دینا ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر ہمیں آتا ہے، اور آپ نے بخوبی دیکھا ہے کس طرح آتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے پھر ان کے پیر سر پہ ہوتے ہیں جب یہ بھاگتے ہیں، اور پھر ایوان میں آتے ہوئے دلہنوں کی طرح شرماتے ہیں. لہذا اس حلقے میں نہ جائیں جہاں آپ نے بہت بھاری اکثریت سے آپ کو جتوایا گیا تھا، اور ضمنی الیکشن میں آپ پیچھے سے پہلا نمبر ہے. یعنی آپ چھٹے ساتویں نمبر پہ بھی نہیں ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس پارٹی کو جو سیٹ جیتی ہوئی تھی وہ آخری نمبر پہ کیسے آ گئی؟ مطلب کہ آپ کو جتوایا گیا تھا، مقابلہ تو وہ ہمارا اور نون کا ہوا. آپ کو شرم بھی نہیں آئی؟ اسی حلقے میں گئے 249 میں اور یہ ڈھینگے مارنے کہ جی سندھ میں بڑی مہنگائی ہے. اچھا، عمران خان اس کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا سستی چیزیں، وہ کہتا ہے کہ جی سندھ میں بڑی مہنگائی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے. اوپر سے انڈیکس آ گیا، پتہ چلا کراچی ٹاپ 10 جو سستے شہر ہیں دنیا کے اس میں ہے. اب کیا کرو گے بھائی؟ تو بہرحال یہ نشائیوں کا، یہ بیوقوفوں کا، یہ جاہلوں کا ایک ٹولہ ہے، اور ان کو وہاں تک رہنے دیا جائے. میرے خیال میں بہتر ہوگا ان کو یہاں نہ بھیجو، یا اگر بھیجنا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم میزبانی کرنے کو تیار ہیں. ہمارے پاس گیوسکون بھی ہے، اسپغول بھی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے علاج کے لیے. بہت شکریہ میرے بھائی. مرتضیٰ بات. بہت شکریہ. مرتضیٰ صاحب کو دینے سے پہلے میں دو الفاظ ضرور، جو آج الیکشن ہو رہا ہے NA 33 میں 133 میں، اس کے حوالے سے ضرور کہوں گی کہ پنجاب کے اندر جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی محنت کر رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو منشور ہے، اپنا جو میسج ہے، اس کے لیے کوشاں ہیں، وہ قابل تحسین ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بتدریج اس ملک میں جو پروگریسو جماعت ہے، جو ایک ماڈریٹ جماعت ہے، اس کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہے. یہ صرف ووٹ کی بات نہیں ہے، یہ ایک سائیکی کی بات ہے، ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے، اور ضرورت وقت ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی، اپنے پیغام، اپنے منشور کے حوالے سے جو سٹرگل ہے اس کو جاری رکھے. کیونکہ اس ملک کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی. لہٰذا آج جو الیکشن ہے وہ اس لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی کا وجود بہت ضروری ہے، اور ہمیں اس میں بہت دشواریاں ہو رہی ہیں. اس وقت بھی ہمیں وہاں پولنگ سٹیشنز کے اندر بہت دشواریاں ہو رہی ہیں. ہماری جو خواتین ووٹرز ہیں ان کو بہت دشواریاں ہو رہی ہیں، اور جو ہمارے سامنے بمقابلہ لوگ ہیں وہ اپنے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹر کو ہراساں کیا جائے. حالانکہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، اور جو آن گراؤنڈ ہمیں خبریں ملی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو کیمپس ہیں اس میں رش ہے، اس میں رونق ہے، اور جو سامنے والے کیمپس ہیں اس میں اس طریقے کا ہجوم نظر نہیں آ رہا. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے حکمران جماعت کا، PTI کا، وہ تو پہلے ہی اپنی ناقابل فراموش شکست کی وجہ سے میدان سے بھاگ چکی ہے. جو بے وقوفی انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ وہ جو ہمیں دکھا رہے ہیں کہ وہ ان کی بے وقوفی ہے، وہ بے وقوفی نہیں ہے. وہ شاید ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں یا خود سب سے بڑے بے وقوف ہیں، کیونکہ
PTI نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اس میدان سے نکالا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مذاق ہے. یہ صرف اور صرف اس لیے PTI نے کیا ہے کیونکہ وہ وہاں سے منہ کی کھانے والے تھے, اور جو منہ کی کھاتے ہوئے ہار دیکھ رہے تھے انہوں نے پہلے ہی اپنے دو جو کینڈیڈیٹس تھے, جو مین کینڈیڈیٹ اور کور کینڈیڈیٹ, دونوں کے جو پیپرز تھے وہ ریجیکٹ کروائے. تو PTI نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیپرز ریجیکٹ کرائے, لیکن افسوس سے زیادہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے ووٹر کو, جو ہم ابھی میڈیا کی توسط سے سن رہے ہیں خبریں, کہ وہ اپنے ووٹرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ بھی نہ کریں. تو یہ ہوتی ہے آمرانہ سوچ. PTI اپنے ووٹرز کو لاہور میں یہ کہہ رہی ہے کہ تم ووٹ کے لیے بھی نہ نکلو. یہ ہم نے سنی تھی باتیں کہ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف بھی یہی چاہتا تھا, لیکن وہ ریفرینڈم میں چاہتا تھا کہ اس کے چیلے چمچے اس کو ووٹ کریں. انہوں نے کیا بشمول عمران خان کے. لیکن آج PTI وہی ڈکٹیٹرز کا میسج دے رہی ہے کہ چونکہ ہم نہیں ہیں میدان میں منہ کی کھانے کے لیے تو تم ووٹ دینے بھی نہ نکلو. مرتضی آپ اس پہ ایڈ کر دیں, اس کو بھی الیکشن کا میں نے کہا ضروری ہے بات کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادر بھائی نے دوائی کا تذکرہ کیا. قادر بھائی, میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو دوائی کی نہیں دعاؤں کی ضرورت ہے, کیونکہ معاملات انہوں نے اتنے خراب کر دیے ہیں کہ ان کی بیماری اب لا علاج ہوتی جا رہی ہے. تو دوائی سے میرے خیال میں کام نہیں ہوگا. یہ بہت ڈھیٹ ہیں. گیوسکون اثر نہیں کرے گی, اسپغول جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا. ان کو بڑے پیمانے پر دعاؤں کی ضرورت ہے, اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ تمام قومی لیڈران سے کہ قومی سطح پر کوئی دعا کی جائے تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی کوئی شرم, کوئی احساس, غیرت, یہ ساری چیزیں دلایا جا سکے. میں سمجھتا ہوں پچھلے 3.25 سالوں میں جو سب سے بڑا بحران پاکستان میں برپا کیا گیا ہے وہ اخلاقیات کا بحران ہے, وہ دھونس کا بحران ہے. ڈرانے کا جو کیفیت ہے کہ لوگوں کی زباں بندی کر دی جائے. کبھی سیاستدانوں کو روکتے ہیں, کبھی اپوزیشن جماعتوں کو روکتے ہیں, کبھی آپ صحافیوں کو روکتے ہیں. یہ بحران کی حکومت ہے, اور جب بحران کی حکومت ہوتی ہے تو یہی حالات ہوتے ہیں جو آج ہم جس سے گزر رہے ہیں. 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, احساس پروگرام, اس کی یہ لوگ بات کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس حکومت کے اندر در حقیقت احساس کی کمی ہے, کیونکہ ان کو غریب آدمی جن تکالیف سے, جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے, ان کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ قادر پٹیل صاحب کے حلقے میں کس طریقے سے لوگ, ہماری جو فشنگ کمیونٹی ہے, کس طریقے سے ان کی پالیسیز کی وجہ سے پریشان ہے. جس حلقے کو شازیہ مری صاحبہ ریپرزینٹ کرتی ہیں, گیس پروڈیوس کرتا ہے حلقہ, لیکن آئین کے منافی گیس اس کو نہیں ملتی. اتنی زیادتیاں جو لوگ 200 ارب ڈالر کی بات کرتے تھے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا, آپ بجٹ بک نکالیے, اور اس بجٹ بک میں جو آج آپ اعلانات کر رہے تھے ضلع کیماڑی میں کھڑے ہو کے, ان سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ کے بجٹ بک میں NHA کے پورٹ فولیو میں کیماڑی چھوڑیے, کراچی چھوڑیے, پورے سندھ کے لیے کتنی اسکیمیں آپ نے پرپوز کی ہیں. سندھ کا مقابلہ آپ میرے خیال میں کسی پورے صوبے کا مقابلہ شاید ان کے کسی ضلع کے ساتھ بھی اگر کریں گے تو تب بھی ایلوکیشن پورے صوبے کے لیے, کل وہ حیدرآباد 7 روڈ پر وہ بتاتا ہوں, وہ کم ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد ہم 7 کی روڈ پر کام کر دیں گے, شروع کر دیں گے. علامہ کی توہین مت کرو بھائی, اس کو تو چلیں وہ کوئی نہیں, اس لائق ہی نہیں ہے. 2018 سے کہہ رہے ہیں, خود مان رہے ہیں کہ انڈس ہائی وے کے اوپر کام نہیں ہوا. میں ان نالائکوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس روڈ کی کاسٹ, وہ ہائی وے وفاق کا ہائی وے, اس کی کاسٹ تھی 14 ارب روپے, جو کہ وفاقی حکومت کو خرچ کرنی چاہیے تھی. لیکن چونکہ اس صوبے سے گلہ ہے ان لوگوں کو, اس صوبے کے لوگوں کی ضروریات کا ان کو پورا کرنے کا شوق نہیں ہے, تو انہوں نے منع کر دیا, ہم روڈ نہیں بنائیں گے. سندھ حکومت نے کہا کہ چلیں, ان کو غیرت دلائی کہ آدھے پیسے ہم دیتے ہیں, آدھے پیسے آپ دیں. تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے ہمیں ٹرانسفر کر دیں. 2017 مارچ میں صوبہ سندھ کی حکومت نے 7 ارب روپے وفاقی حکومت کو منتقل کر دیے کہ جی یہ سڑک بنا دیں آپ.
2017 سے 2021 ختم ہونے والا ہے، وہ ہائی وے نہیں بنا، اور وزیر موصوف فرماتے ہیں کہ بہت جلد اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ پیسے ہمارے، ذمہ داری آپ کی، پیسے ہمارے، لیکن پھر بھی کام نہیں کر پا رہے۔ کراچی حیدرآباد ہائی وے آپ کے سامنے ہے، حیدرآباد سکھر ابھی تک یہ بنا نہیں پائے، حالانکہ ٹریڈ روٹ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ کراچی کی انتظامیہ کہتی ہے کہ لیاری ایکسپریس وے کو ہیوی ٹریفک کے لیے استعمال کرنے دیں، تاکہ جو کراچی کے اندر ٹریفک کنجیشن ہے، جو آئے دن ٹریفک کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ان سے ہم بچ پائیں گے۔ تو اگین این ایچ اے کبھی یہ ٹیکنیکل ریزن، کبھی وہ ٹیکنیکل ریزن دیتی ہے۔ ان کی پرائیورٹی یہ شہر، یہ صوبہ نہیں ہے، کیونکہ اس صوبے نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، جمہور کا ساتھ دیا ہے، جمہوروں کا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ جو جمہورے ہیں اس چیز سے نالا نظر آتے ہیں، اور وہ اپنا غصہ پھر صوبے کی عوام کے ساتھ نکالتے ہیں۔ ایک اور آئنسٹائن ارسطو اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، میں اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی تم فیصلہ کر لو تم ہو کیا؟ تو بھی کہتا ہے میں مزدور، نوکری پیشہ مزدور، وفاقی وزیر خزانہ، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی، وفاقی وزیر منصوبہ بندی، کرونا، 40 ارب روپے کی ریگولیرٹیز کرونا فنڈ کے حوالے سے اے جی آفس نے نشاندہی کی ہے۔ آئنسٹائن چلا رہا تھا وہ، 40 ارب روپے۔ جب اپوزیشن میں تھے تو شازیہ باجی بتائیں گے ایسے بات کرتے تھے کہ اتنے ٹیکسز ہیں، ہم آئیں گے، ہم آئل پرائسز کو ایسا کم کر دیں گے۔ آج دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، پاکستان وہ واحد بدنصیب ملک ہے، آپ اور میں وہ بدنصیب قوم ہے کہ ہماری یہ ناکام نکمی حکومت آج بھی قیمتوں کو کم نہیں کر رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو احساس نہیں ہے آپ کی تکالیف کا، آپ کی پریشانی کا۔ کہا تھا میری باتوں کو ریکارڈ کرو۔ کراچی میں سٹیل مل کے ملازمین مزدوروں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا میری باتوں کو ریکارڈ کرو تاکہ بعد میں مجھے دکھانا، شرم دلانا، گلے سے پکڑنا۔ آج وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ آدمی جو سٹیل ٹاؤن پہ کھڑے ہو کے بات کرتا تھا وہ آج سٹیل ٹاؤن کے، وہ تو کراچی میں نظر نہیں آتا، اسلام آباد میں بیٹھ کے خالی کرسیوں سے خطاب کرتا ہے۔ جمہوروں سمجھو کہ 11.5% اس وقت انفلیشن ہے، آپ کی وفاقی حکومت کے ادارے بتا رہے ہیں۔ غربت، بھوک، مہنگائی، بے روزگاری ریمپنٹ ہے پاکستان بھر میں، اور آپ کہتے ہو کہ اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ کچھ عرصے بعد یہ لوگ کہنا شروع کریں گے یار ہمیں اقتدار دینے کی ذمہ داری بھی سندھ حکومت کے اوپر آتی ہے۔ اور یہ لوگ جوش خطابت میں، جیسے شازیہ بی بی نے عام کی مثال دی، جوش خطابت میں کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کا صفایا کر دیں گے۔ ان کو میں صرف ایک شعر کہنا چاہوں گا، سن لے کان کھول کے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، تم کتنے بھٹو مارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ انشاءاللہ۔ بس آپ لوگ کا سوال کوئی ہو؟ مفتی صاحب، شازیہ مری صاحبہ اور قادر پٹیل صاحب تو مقابلہ وہاں پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں، آپ کو مقابلہ درپیش ہے یہ جو ترمیمی بل پر۔ کل وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صبر کو نہ آزماؤ، گھروں سے نکلنا مشکل اور صرف سیکریٹریٹ جانا مشکل کر دیں گے، تو کیا نظر آ رہا ہے کتنا مقابلہ کر پائیں گے آپ؟ وسیم اختر صاحب شاید ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ 12 مئی 2007 کے دن ہے جب وہ مشیر داخلہ تھے اس صوبے کے اندر۔ وہ بھائی وہ کراچی نہیں ہے، اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ کراچی کے لوگوں نے، کراچی کی عوام کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس شہر کی عوام کے ساتھ استحصال کیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور وسیم اختر صاحب میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بیان بازی کر کے ایک بار پھر وہ اشتعال لوگوں کو دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آج چیزوں کے اوپر چھان بین کی جائے تو شاید ان کے گھر کے ملازمین جو ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے۔ چھوڑ دیں، کیا کہتے ہیں، خلیل خان اپنی
فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب ان کے وہ دن نہیں ہیں. کراچی بدل رہا ہے، کراچی تبدیل ہو رہا ہے، اور کراچی اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہا ہے. جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ایک بار پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. آپ لوگوں نے سچ رپورٹ کرنا ہے. اس ملک میں بڑھتی ہوئی غربت، اس ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، اس ملک میں آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی، پیٹرول کی، ڈیزل کی، ڈی اے پی کی، یوریا کی قیمتیں پی ٹی آئی کی نالائکی کی بدولت ہیں، اور پی ٹی آئی اپنی نالائکی کسی پر تھوپ نہیں سکتی. لہٰذا آج تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان عزت سے چلا جائے تو اس ملک کے لیے بہتر ہوگا. اس ملک کے شہداء کا بھی مذاق اس شخص نے اڑایا ہے. یہ اس ملک کے ساتھ اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو عمران خان خود چلا جائے، ہماری تجویز پر عمل کرے، کیونکہ لوگ اس وقت جس تکلیف میں ہیں، جس اذیت سے گزر رہے ہیں، جو سفید پوش، جو غریب لوگ ہیں، جو آج ان کا حال ہے، وہ الیکشن تک کیسے رہیں گے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. لیکن الیکشن بھی اس کو بتا دے گا. یہ ای وی ایم لا رہا ہے اپنی دھاندلی کے لیے، لیکن اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایف بی آر نے خود قومی اسمبلی میں ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا، جب پوچھا گیا کہ کتنی مرتبہ ایف بی آر کی ویب سائٹ ہیک ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک ماہ میں 71,000 مرتبہ ایف بی آر کی ویب سائٹ ہیک ہوئی ہے. تو اب یہ چاہتا ہے کہ یہ ہیکرز کے ذریعے الیکشن جیتے ای وی ایم کو استعمال کر کے، لیکن یہ بھول گیا ہے کہ اس ملک میں الیکشن کمیشن کراتی ہے، پی ٹی آئی نہیں کراتی. دو سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہے کل، اور جو حکمت عملی جو ہے وہ طے کریں گے پی ڈی ایم سے، وہ آپ کی ظاہر سی بات ہے ویسے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن بلاول صاحب کی فضل الرحمان صاحب سے کچھ عرصے پہلے ملاقات کی تھی، تو کیا دوبارہ واپسی کا کچھ ہے؟ کچھ آپ کی سے ملاقاتیں ہوئی، کچھ کانٹیکٹس ہوئے کہ کوئی مل کر جو ہے وفاقی حکومت کے خلاف جو ہے وہ کوئی اسٹیپ لیا جائے؟ دوسرا، ایک مارچ تو آپ کا یہ وفاق کی طرف جاری ہے، تو سندھ کے اندر ہی تمام تر اپوزیشن جماعتیں جو کہ اسمبلی میں ہیں اور جو اسمبلی سے باہر ہیں، وہ سب ایک پیش پر آ رہی ہیں. جو آرڈیننس سندھ حکومت کا یہ تعمیرات کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر بھی تمام تر سندھ جماعتیں ایک طرف ہو گئی ہیں. تو اب آپ اس صورتحال سے کس طریقے سے باہر آئیں گے؟ آج بھی جو ہے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں سیاسی جماعتوں کی، وہ سب آپ کے خلاف ہو گئے ہیں سندھ حکومت کے خلاف. اس میں اب آپ کا ایکشن کیا ہوگا؟ کیا اسی طریقے سے اسمبلی سے پاس کرا لیا جائے گا، یا پھر باتیں تو کی جا رہی ہے سندھ حکومت کی طرف سے کہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، تو اس میں اب تک کتنی پیش رفت ہوئی؟ دیکھیے جی، ایک تو بنیادی بغض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اور شہید بھٹو کے خلاف، شہید بھٹو کے فلسفے کے خلاف، کیونکہ میں ایک ایسے ضلع سے الیکشن لڑی ہوں جہاں پر میں نے آئیڈیالوجیکل جنگ جیتی ہے، اور وہاں میں صرف ووٹ کاؤنٹ پر نہیں آج فخر کرتی ہوں. وہاں کے جو ورکر یا پاکستان پیپلز پارٹی کا چاہنے والا، شہید بھٹو کا چاہنے والا، جو برسوں سے اس امید پر زندہ تھا کہ کسی دن یہاں شہید بھٹو کا فلسفہ کامیاب ہوگا، یہ اس کی کامیابی ہے. تو یہ کامیابی جو ہے ایسے ظالموں کو یا ایسے بغض رکھنے والوں کو کبھی پسند نہیں آتی. تو لہٰذا یہ محاذ تو بنانے کی جو میں کہوں گی کہ ٹیلے بہانے ہیں وہ تو ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کسی ایک آرڈیننس یا کسی ایک قانون یا کسی ایک مسودے کے خلاف، تو چند لوگ ہوں گے جن کو کوئی ایکڈیمک اختلاف ہو سکتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھ کر بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو بغض رکھتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ بات کریں، ان کے ساتھ تو آپ ریزننگ کریں، تو وہ بھی سمجھ ان کو کبھی نہیں آئے گی. اور یہ صرف میں آج نہیں کہہ رہی، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی پی ڈی ایم کی، تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے پی ڈی ایم میں شامل ہونے کا. اور آپ نے کہا کہ مل کر اس حکومت کو ٹف ٹائم دینا، تو وہ ہم ویسے ہی جوائنٹ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ اسٹریٹجی کے ذریعے تمام کام کر رہی ہے. اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں بشمول جے یو آئی ایف کے. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مولانا صاحب سے ملاقات کا، تو وہ ملاقات آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے پاس ایک کرٹسی کال کے لیے گئے تھے، کیونکہ ان کے خاندانی مراسم ہیں پرانے، اور چونکہ بلاول صاحب ابھی حالیہ کچھ ماہ پہلے ماموں بنے اور یہ خوشی تھی ان کے لیے.
یہ دوسرا ماموں تو عمران خان پورے قوم کو بنا رہا ہے، لیکن یہ لیگل طور پہ ماموں بنے اور اس کی مٹھائی جو ہے وہ لے کر مولانا صاحب کے پاس، ایک بزرگ ہے ان کے سیاستدان بھی ہیں، اس اعتبار سے گئے تھے، لیکن اس سے ہرگز یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل ہونے جا رہی ہے، یہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ جی جی اچھا، اگر یہ جمہورہ عمر کوٹ پہنچ گیا تو میرا خیال ہے قادر پٹیل صاحب آپ جواب دے دیں اس کا بہتر یہ ہے۔ میں تو جو کل اس کی طبیعت تھی تو میں بڑا فکر مند تھا اس کے لیے، لیکن اللہ نے کیا خیر خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ اچھا، عمر کوٹ میں ہمارے وہاں پہ بدین سائڈ پہ ایک شیدی کمیونٹی ہے، وہ بڑے چاہنے والے ہیں ان کے، یہ اس سے بھی ملیں تو زیادہ بہتر ہوگا، وہ ان میں اس کے کافی چاہنے والے پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اگر کہتا ہے کہ سندھ حکومت پولیس کو اپنا غلام سمجھتی ہے تو وہ بالکل اپنی پولیس کا، کے پی کی پولیس کا جہاں ان کی 7 سال سے حکومت ہے، اور پنجاب پولیس کا اور ہماری سندھ پولیس کا موازنہ کر لے کہ ان کی پولیس اتنی ڈری ہوئی ہے۔ 8 پولیس والے شہید ہونے کے بعد انہوں نے پولیس کو اپنا اتنا ڈرا دیا ہے کہ وہ 20 منٹ تک وہ شخص بیچارہ، ایک انسانیت سوز واقعہ ہوا جو آج تک بھی ذہن سے نہیں جا رہا، شرم سے سر جھک گیا ہے۔ 20 منٹ تک پولیس ان کے اس ہجوم کے سامنے نہیں گئی اور اس شخص کو، اس بیچارے سری لنکن کو، ہمارے بھائی دوست کو نہیں بچا سکی۔ تو یہ ان کی پولیس ہے، اور ایک ہماری پولیس ہے جو اللہ کا شکر ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے عظیم قربانیاں دی ہیں اس نے، اور ہمارے پاس سندھ پولیس جیسی پولیس پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہمارے شہداء، ہمارے بہادر سپاہی، ہمارے افسران، ہاں انہوں نے ایک اور سازش کی کہ ابھی ہمارے سندھ پولیس کے روٹیشن کے نام پہ سندھ پولیس کے 15 20 30 اچھے افسران کہ یہ آپ روٹیشن کے طور پہ ہمیں دے دیں۔ تو اگر آپ اس طرح کی سازش کریں گے تو سندھ پاکستان کا حصہ ہے۔ صوبوں نے وفاق بنایا ہے میرے بھائی، وفاق نے صوبے نہیں بنائے، یہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی، یہ صوبے مل کے وفاق بنتا ہے۔ تو جب آپ صوبوں کو اس طرح سے تنگ کریں گے، اور این ایف سی پہ بھی کل بات ہوئی، پیسے ہمارے یہ نہیں دیتے، پانی ہمارا یہ پورا نہیں کر کے دیتے، گیس ہم نکالتے یہ نہیں دیتے، آئینی تقاضے یہ پورے نہیں کرتے، کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگز میں یہ نہیں ہمیں بلاتے ہیں، اس میں ووٹنگ کراتے ہیں جہاں پہ فیصلے جو ہے وہ پوری رضامندی سے ہوتے تھے، تو اب بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال سندھ پولیس کبھی بھی ہمیشہ سے آزاد تھی، آزاد ہے۔ ہاں، سندھ پولیس کو غلام بنانے کا ایک حملہ ہوا تھا جس پر ساری بہادر سندھ پولیس نے ریزائن کیا تھا، وہ تھا سندھ پولیس کو غلام بنانے کا حملہ، اور وہ کس نے، کیسے اور کب کروایا تھا یہ آپ کو بہتر طور پہ پتا ہے۔ کیس ہے اس کی ایف آئی آر تو یہ نہیں کٹوا رہے نا سر؟ گنڈا پور کے علاوہ گنڈا پور پر ایک کیس ہے جس کی ایف آئی آر آج تک نہیں ہوئی۔ محترمہ یہ جو کہتی ہیں کووڈ کی 19-20 قسمیں جو ایجاد کی جی، ان کے ہسبینڈ پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، وہیں کے پی ٹی آئی کے ضلعی نائب صدر کے قتل کی، آج تک گرفتار نہیں ہوئی۔ 14-15 ایسے کیسز ہیں کہ جو آج تک گرفتار بھی نہیں ہوئے، اور ہم سے ایف آئی آر ہی نہیں کٹی، اور ہمیں کہا گیا کل کہ جی ناظم جوکھیو کا قتل افسوسناک واقعہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، مذمت کرتے ہیں، ملزم گرفتار ہے، اور جو دفعات مدعیوں نے کہیں وہی لگی ہوئی ہیں۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ بغیر کیس چلائے پھانسی لگا دو؟ ایسا نہیں ہوتا، آپ اپنا موازنہ ہم سے نہ کریں۔ اور آخر میں مزیدار بات آپ کو بتاتا ہوں، یقیناً آپ کو مزہ آئے گا، اور بخدا حلفاً کہتا ہوں کہ جب ہم پشاور داخل ہوئے اس دن جلسے کے لیے، تو این ایچ اے کے ٹول پلازا پہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو ہمارے ایک دوست نے ٹول پلازا والے کو پیسے دیے، آغا رفیع اللہ نے، اور اس نے پشتو میں اس سے کہا کہ اپنے وزیر کو کہہ دینا کہ قادر پٹیل آ گیا ہے، پشتو میں اس نے کہا۔ تو وہ مشین جو آپریٹ کر رہا تھا جس سے وہ گیٹ کھل جاتا ہے، وہ لڑکا رک گیا اور اس نے جھکا مجھے دیکھنے کے لیے۔ جب اس نے لائٹ جلا دیا آغا نے اور کہا کہ یار تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جب اس نے مجھے دیکھا اس نے بولا صاحبہ بخیر راغلے، یہ پیسے دے دو، آپ واپس ایسے ہی جاؤ، مجھے پیسے نہیں چاہیے بخدا۔ تو ہم اس کی لڑکے کی تصویر بنانے لگے تھے، لیکن مجھے پتا تھا اس کی نوکری چلی جائے گی۔
اور پشاور میں قدم قدم پر میرے غیور پختونوں نے جو ہمارا استقبال کیا، جو محبت ہمیں ملی، مجھے ملی، میں نے ٹویٹ پہ بھی کہا ہے، میں ویسے بھی کہتا ہوں، ہم اس کا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے. اور وہاں گزرنے والا سڑک پہ ہر عام آدمی جو گالیاں ان کو بکتا ہے وہ ہم خود سن کے آئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ہمیں گلے لگایا، جو عزت دی اور جو جلسہ وہاں کر کے آئے، اس کے بعد میرے خیال میں ان کی کوئی بھی بات جو ہے نا، وہی آگ جو ہے وہ کس طرح پوری کریں، لیکن یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، مزید تیز ہوگی. بہت شکریہ. انشاءاللہ.